अस्सलाम वालेकुम। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें सदर मुंतखब हो चुके हैं और उनकी जीत के बाद अमेरिका में तो रिपब्लिकन के यहाँ एक जश्न का समा है, लेकिन डेमोक्रेट्स जो हैं वहाँ पे वो रो रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में भी बहुत सारे जो पाकिस्तानी हैं उनके दिल भी खुशी से उछल रहे हैं। यहाँ भी एक जीत का समा है, ख़ास तौर पर पीटीआई के कैंप में, और पीटीआई की तकरीबन तमाम ही लीडरशिप इस बात पर शादियाने बजा रही है कि ट्रंप आ गए हैं और अब इमरान खान की रिहाई बहुत करीब है। ये मौजू आजकल पाकिस्तान में बहुत शिद्दत से डिस्कस किया जा रहा है और इसके साथ ही पीटीआई ने अपने एहतजाज का जो सिलसिला है उसको दोबारा शुरू किया है और इस दफ़ा जो उन्होंने एहतजाज की कॉल दी है 9 नवंबर को, यानी कि कल सवाबी में वो एक जलसा कर रहे हैं जिसमें उन्होंने अली बिन गंडापुर जो चीफ मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वहाँ उन्होंने सवाबी में इंटरचेंज पर, मोटरवे के इंटरचेंज पर पूरे पाकिस्तान से पीटीआई के वर्कर्स को और सपोर्टर्स को दावत दी है कि वो वहाँ आएँ और वहाँ पे मुस्तकबिल के लाहेअमल को तय किया जाएगा। वो क्या होगा उसके बारे में अली बिन गंडापुर बहुत बार ये बात कह चुके हैं कि वो ये होगा कि हम घर वालों को बता के जाएंगे कि अब हम वापस ना आए तो हमारे जनाजे पढ़ लें और हम कफन बांध कर निकलेंगे। दूसरी तरफ अलीमा खान भी ये कह रही हैं, वो कह रही हैं कि इमरान खान जो है वो सड़कों पर एहतजाज से ही बाहर निकलेंगे और ट्रंप हमारा कोई अब्बा नहीं है जो हम अमेरिका के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, अब वो हमारी सपोर्ट पे क्यों आएगा। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बैरिस्टर साहब जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के तर्जमान भी हैं, वो इस बात पर बहुत खुश हैं। वो कह रहे हैं हमारा ट्रंप, और जुल्फ़ी बुखारी ने ऐलान किया है कि वो अमेरिका जाएगा और वहाँ पे वो ट्रंप के दामाद और उनकी बेटी उनसे मीटिंग्स करेगा और इमरान खान के बारे में उनको ब्रीफ करेगा। इसके अलावा भी बहुत सारे पीटीआई की जो अमेरिका में मुकीम लीडर्स हैं और जो पाकिस्तान में जो उनकी लीडरशिप है वो इस बात पर मुसलसल बयानबाजी की जा रही है, जिस पर हुकूमत के कुछ वज़रा को भी ये कहना पड़ा कि पीटीआई जो है वो अपने पुराने मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ जा रही है और ये कैसी आज़ादी होगी जो पहले वो ख़ुद आज़ाद होंगे ट्रंप के कहने पे और फिर ट्रंप से पूरी पाकिस्तान की कौम को आज़ादी दिलवाएंगे। तो एक दिलचस्प सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर भी जारी है। इसी पर हमारी आज के प्रोग्राम की बुनियाद है। हमारी टॉप स्टोरी वो यही होगी, ट्रंप और एहतजाज और खान की रिहाई। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि खान की रिहाई किस तरह मुमकिन हो सकती है, उसमें क्या क्या फैक्टर्स हैं, उसमें एहतजाज भी है, उसमें ट्रंप भी है, ट्रंप की पाकिस्तान को कॉल भी है, जिस पे दो राय हैं यहाँ पे, और इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे अली मोहम्मद खान साहब। और दूसरा हमारा आज का जो हॉट इशू है वो होगा अदलिया के लिए चैलेंजेस क्या क्या हैं और आने वाले दिनों में, क्योंकि अदलिया के लिए चैलेंजेस जो हमें नज़र आ रहे हैं, एक तो ये कि इख्तियारात पे कमी की गई है जिस पे वकला बरादरी में बहुत सारे शुकूक व शुबात पाए जाते हैं। बहुत सारी सियासी जमातें इस पर एतराज़ात उठा रही हैं और एक और पिटीशन फ़ाइल हो गई है सुप्रीम कोर्ट में जिसको फ़ाइल किया है साबिक स्पीकर कौमी असम्बली, और उसमें हमारे बलूचिस्तान से जो लीडर हैं मेंगल अताउल्लाह मेंगल साहब वो भी उसमें शामिल हैं, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर भी उसमें शामिल हैं और मोहसिन दावड़ भी उसमें शामिल हैं, फमीदा मिर्ज़ा भी उसमें शामिल हैं। तो तमाम सूबों से, पंजाब से, सिंध से, बलूचिस्तान से, खैबर पख्तूनख्वा में एक एक रिप्रेजेंटेटिव लेके उन्होंने ये पिटीशन फ़ाइल किया। और सिंध बार के साबिक सदर सलाउद्दीन हैदर साहब ने भी एक पिटीशन फ़ाइल कर दी है 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़, और वो बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब हमारे साथ हॉट इशू में हमारे मेहमान होंगे। और आज का एडिटोरियल जो है हमारा वो है कि जो जजेस की मराहत में इजाफ़ा किया गया है, क्या मुनसिफ इस नाइंसाफ़ी पे मोतरज़ होंगे या नहीं, इस पर हम बात करेंगे। और क्यों ये ज़रूरी था, इतनी ज़्यादा मराहत, इतनी ज़्यादा तनख्वाहों में इजाफ़ा, इतनी ज़्यादा अलाउंसेस में इजाफ़ा उस वक्त जब पाकिस्तान की आवाम मुश्किल सूरत हाल में से गुजर रही है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश हुई। ये हमारे आज के एडिटोरियल है और बात हम शुरू करते हैं आज की टॉप स्टोरी से। अली मोहम्मद खान साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, लाइव रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और एमएनए भी हैं। अली मोहम्मद खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अफसार भाई। हमारा आज का टॉपिक है टॉप स्टोरी आपके साथ, ट्रंप और एहतजाज, खान की रिहाई के लिए दोनों बड़ी अहम चीज़ें हैं। अब ये बताइएगा, सदर ट्रंप के आने से पीटीआई की लीडरशिप में एक एक्साइटमेंट है और एक खुशी की कैफियत है। ये वाकई आपके जो इतनी उम्मीदें बड़ी हैं खान साहब की रिहाई के लिए, इसमें कोई वज़न है या ये फिर आप अपने सपोर्टर्स और वोटर्स को एक ट्रक की बत्ती के पीछे, जिसे आप कहते हैं ट्रंप की बत्ती के पीछे लगाना चाह रहे हैं, इस पे बताएंगे आप ज़रा।
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ابصار صاحب، سچ پوچھی میرے سے تو میں تو جب یہ الیکشن ابھی نہیں بھی ہوا تھا اور رزلٹ نہیں آیا تھا تو میں نے یہ بات کی تھی کہ ہمیں کوئی توقع نہیں ہے اس طرح کہ خان صاحب کو کوئی بھی صدر اگر آتا ہے وہ کوئی حکم دے گا کہ ریلیز کریں، یا آپ دنیا میں اپنی جنگ خود لڑتے ہیں، آپ اپنی جدوجہد سے آگے جاتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ ٹرمپ کے آنے سے جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی پالیسیز میں ایک چینج ہم توقع کرتے ہیں، اور یہی بات جناب عمران خان صاحب نے جیل میں بھی کی کہ انہوں نے جب ان کو بتایا گیا کہ ٹرمپ صاحب جیت گئے ہیں تو خان صاحب نے ایک بار بھی یہ بات نہیں کی، نہ میڈیا کے سامنے نہ ہم جب وہاں موجود تھے ہمارے سامنے، کہ ٹرمپ کے آنے سے ان کو یا باقی اسیران کو کوئی رہائی ملے گی۔ ہاں، انہوں نے یہ بات البتہ کی کہ جو بائیڈن صاحب کے نیچے جو ایڈمنسٹریشن تھی اس کی جو نیگیٹیوٹی تھی تحریک انصاف یا خان صاحب کے حوالے سے یا ایون پاکستان کے حوالے سے، تو وہ اب تھوڑا نیوٹرل ہوگا اور ایک پازیٹیوٹی دیکھنے میں آئے گی دونوں ملکوں کے تعلقات میں۔ تو میں اس کو اگر سمرائز کروں تو اچھا، یہ ہے کہ ہم یہ توقع نہیں کرتے کہ ٹرمپ صاحب عمران خان صاحب کو نکالیں گے، یہ توقع البتہ کرتے ہیں کہ جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن جن کے نیچے رجیم چینج ہوئی تھی ان کی جو ایک نیگیٹیوٹی تھی، جو ایک ٹھیک ہے۔ منفی خان صاحب نے بھی انداز آج میں، جو ٹویٹ وہ کی ہے نیوٹرل ہو جائے گا۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ٹرمپ کو انہوں نے مبارکباد دی ہے اور کہا ہے کہ وہ کم از کم ہوں گے، اور بائیڈن نے حسین حقانی کی میرے خلاف لابی پہ یقین کیا، یہ بھی انہوں نے الزام لگایا۔ میں آپ سے اس پہ تبصرہ لوں گا، پہلے آپ ذرا اگر احسن اقبال صاحب جو وفاقی وزیر بھی ہیں انہوں نے کیا فرمایا آپ وہ ذرا سن لیں اور پھر اس پہ میں آپ کے کمنٹ سے آؤں گا۔ یہ کل ہی بھی کھل گئی ہے کہ جو کہتے تھے کہ ہم کوئی غلام ہیں، اب وہ صدر ٹرمپ صاحب سے امیدیں اور آسیں لگا کر بیٹھے ہیں کہ وہ کپتان کو آزاد کرائیں اور اس کے بعد کپتان آزاد ہو کے پھر پاکستان کو امریکی غلامی سے نجات دلوائیں۔ آپ نے سنا کہ احسن اقبال صاحب فرما رہے ہیں کہ پہلے ٹرمپ خان کو آزاد کروائے گا اور پھر خان پاکستان کو امریکہ سے آزادی دلوائے گا۔ یہ ایک مذاق اڑایا جا رہا ہے آپ کا اس پہ کیا تبصرہ ہے؟ وقت ثابت کر دیتا ہے ہر چیز کو۔ جو خان صاحب نے بات کی ہے ہم تو اسی بات پہ کھڑے ہیں۔ یہ جو آپ نے بتایا کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ کم از کم موجودہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ٹرمپ کی صدارت میں جو ہے وہ نیوٹرل کردار ادا کرے گا، تو یہ بات انہوں نے میرے سامنے کی جیل نہیں، میں احسن خان اقبال نے صاحب جو یہ کہا بات کی۔ ہے، احسن اقبال نے جو کہا ہے انہوں نے وہ آپ پہ تنقید کر رہے ہیں، پی ٹی آئی پہ تنقید کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی عوام کو بیوقوف بنا رہی ہے، پہلے امریکہ سے آزادی دلوانے کا کہہ رہے تھے، اب امریکہ ہی کی مدد چاہتے ہیں اپنی آزادی کے لیے۔ تو یہ کیا متضاد باتیں وہ یہ کہہ رہے ہیں؟ احسن اقبال صاحب کا قصور نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ اپنے لیڈر میاں نواز شریف صاحب کو دیکھا کہ وہ باہر سے بروکریج اور ڈیلز کے ذریعے سیاست انہوں نے ہمیشہ کی ہے۔ چاہے وہ مشرف صاحب کے زمانے میں اپنے کیسز ختم کروا کے یا ایک معافی تلافی کرا کے رفیق حریری صاحب کے ذریعے اس زمانے میں پھر سعودی عربیہ جانا، سرور پیلس میں رہنا، پھر وہاں سے آگے ایک اور ڈیل کر کے یو کے چلے جانا، یا پھر ایک ڈیل کر کے اس وقت کے ڈکٹیٹر کے ساتھ واپس آ جانا، یا پھر ایک ڈیل کر کے پاکستان میں جس وقت باجوہ صاحب کا ایک رول ہے، سب کو پتا ہے کہ خان صاحب کی نالج میں لائے بغیر ایک معاہدہ ہوا، ایک گیم کھیلی گئی اور بغیر کسی بیماری کے، یعنی وہ چیز نہیں تھی جو ہمیں بتائی گئی، اور نکل گئے پاکستان سے باہر، اور پھر جیسے ہی گئے تو سارا انہوں نے دیکھا کہ ان کے لیڈر کیا کرتے ہیں، تو ان کا خیال ہے کہ شاید عمران خان بھی میاں صاحب کی طرح کرتے ہیں، حالانکہ عمران خان صاحب نے کلیئر کیا ہے کہ میں اوروں کی طرح نہیں ہوں، میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے۔ لیکن اگر ٹرمپ کے آنے کے بعد رہائی ہوئی خان صاحب کی تو یہ الزام نہیں لگے گا آپ پہ بھی کہ ڈیل ہے یا مفاہمت ہے یا مداخلت ہوئی ہے، امریکی مداخلت ہوئی ہے پاکستان کے معاملات میں؟ یہ الزامات لگیں گے تو کیسے جواب دیں گے آپ؟ اب سر صاحب، مداخلت جو تھی وہ تو وہی تھی جو ڈونلڈ لو نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا میسج بھیجا تھا۔ جو بائیڈن صاحب اس وقت صدر تھے اور بڑا کلیئر تھا، یہ بے عزتی عمران خان یا تحریک انصاف کی نہیں تھی۔ اگر کوئی ضمیر کے آئینے میں دیکھے تو یہ بے عزتی ہر پاکستانی کی تھی، یہ بے عزتی، یہ بے تکریمی شہباز شریف اور نواز شریف صاحب کی بھی تھی، یہ بے تکریمی ہر پاکستانی کی تھی کہ باہر کے بیٹھا کوئی طاقت یہ کہے
کہ اس فلانے شخص کو عدم اعتماد میں اتارو، اگر اتارو گے تو آپ کو معاف کر دیں گے، اگر عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوگی تو سخت نتائج کا سامنا پاکستان کو کرنا پڑے گا. یہ دھمکی عمران خان کو نہیں تھی، یہ دھمکی وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو تھی. تو ہمارا قومی غیرت اور حمیت جو ہے وہ تو اس بات کا متقاضی تھا کہ کم از کم اس نقطے پہ سب عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوتے کہ آپس کی لڑائی تو ہم لڑیں گے، لیکن اگر بات ملک پہ آئے گی، اگر بات ملک کے وزیر اعظم پہ آئے گی، ہم سب ساتھ ہوں گے. اس میں تاریخ ضرور سوال کرے گی، میاں صاحب سے بھی کرے گی، زرداری صاحب سے بھی کرے گی، اور باجوہ صاحب سے بھی کرے گی، جو بطور آرمی چیف ان کی رسپانسبلٹی تھی کہ اپنے وزیر اعظم کو ان چیزوں سے وہ بچاتے. تو اب اگر ٹرمپ نے مداخلت کی کوشش کی تو کیا پی ٹی آئی یہ سٹینڈ لے گی کہ ٹرمپ کا پاکستان میں مداخلت کا کوئی جواز نہیں ہے، ہمارا اندرونی معاملہ ہے، ہم خود اس کو حل کریں گے، یہاں پہ عدالتوں کے ذریعے انصاف لیں گے؟ دیکھیں، پاکستان کے اندرونی معاملات ہیں، خان صاحب نے خود یہ بات کی ہے، اور ہماری جماعت کی لیڈرشپ نے بھی یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب ہماری پولیٹیکل مومنٹ سے اور عدالتوں کے ذریعے باہر آئیں گے. کوئی بھی اگر مذاکرات ہوتے ہیں، کوئی چیزیں ہوتی ہیں، تو ہمارے اور حکومت کے بیچ میں یا ایون اسٹیبلشمنٹ، ہم سب پاکستانی ہیں، اپنے مسائل آپس میں بیٹھ کے حل کر سکتے ہیں. لیکن اس بات سے کوئی انکار نہیں ہے، دو باتیں یہاں پہ آتی ہیں کہ ایڈمنسٹریشن چینج ہونے سے اس کے اثرات خطے میں پڑتے ہیں، چاہے وہ سینٹرل ایشیا ہو، چاہے وہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا ہو، چاہے وہ ساؤتھ ایشیا ہو یا مڈل ایسٹ ہو. تو وہ ایک چیز ہوتی ہے، ایڈمنسٹریشن چینج ہونے سے پالیسی شفٹ آتا ہے. لیکن ایک توقع ہماری ہے کہ جو غلطی ہوئی تھی اس کو یہ ایڈمنسٹریشن ٹرمپ کی اب ٹھیک کرے. جو بائیڈن نے غلطی کی تھی، جو زیادتی کی تھی، جو انٹرفیئرنس کی تھی، اور ابصار عالم صاحب وہ تو ہم نہیں کہتے، وہ تو عمران خان بطور وزیر اعظم، ان کے نیچے جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی تھی، اس شہباز شریف صاحب کی کمیٹی نے بھی یہ بات کی تھی، توثیق کی تھی. وہ تو ڈونلڈ لو کی آپ پالیسی کی بات کر رہے ہیں نا، وہ تو فیئر انف، وہ تو آپ فیئر بات کر رہے ہیں. میرا سوال ڈائریکٹ ہے کہ کیا خان کی رہائی کے لیے ٹرمپ کو مداخلت کرنی چاہیے؟ دیکھیں، ٹرمپ کا کیا کام ہے؟ وہ امریکہ کے صدر ہیں کہ وہ ہمارے ملک میں مداخلت کریں گے. مداخلت چاہے کسی کے لیے بھی ہو یا کسی کے بھی خلاف ہو، بیرونی مداخلت ہمارے اندرونی معاملات میں تو نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ بات میں آپ کو کہوں کہ بدقسمتی سے 70-75 سال سے وہ یہی رہا ہے، وہ یہی رہا ہے. یہ لوگ سارے جا کے وہاں پہ بیٹھے نہیں ہوتے. لیکن پھر بھی آپ یہ چاہیں گے کہ یہ اب نہ ہو اور پی ٹی آئی ایک نئی تاریخ رقم کرے. میں آپ کو یہاں پہ ایک چھوٹا سا کلپ سنوانا چاہتا ہوں علیمہ خان صاحبہ کا. کل آپ کا 9 نومبر کو وہاں پہ جلسہ ہو رہا ہے اور عوامی جو احتجاج ہو رہا ہے اس پہ ان کی کیا رائے ہے، یہ ذرا سنیے گا. اب پھر وہیں آگے واپس کے ہم غلام ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ ہمارے ابا ہے یا ہم اس کی کالونی ہیں؟ یا یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کا پریزیڈنٹ آ رہا ہے، ہم کون ہیں؟ ہم پاکستانی ہیں، 24 کروڑ. ہمیں اپنی عزت کا تو خیال کرنا چاہیے. آپ نے سنا علی محمد صاحب کہ انہوں نے بھی وہی بات کی ہے کہ ٹرمپ ہمارا ابا نہیں ہے. 24 کروڑ عوام کو اپنی عزت کا خیال کرنا چاہیے اور خود خان صاحب کو یہاں پہ جدوجہد کر کے رہا کروانا چاہیے. تو آپ نے بھی یہی کہا ہے کہ ٹرمپ کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے پاکستان کے اندرونی معاملات میں. تو کل جو جلسہ ہو رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے یہ رہائی آپ ممکن بنا سکیں گے؟ تو کیسے؟ ابصار صاحب، پولیٹیکل سٹرگل میں جلسہ بھی ہے، جلوس بھی ہے، پرامن احتجاج بھی ہے، دھرنا بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ الیکٹرانک سوشل میڈیا پہ بات بھی ہے، لوگوں سے کنونسنگ بھی ہے، آواز اٹھانا ہے، پارلیمنٹ میں، عدالتوں میں بھی ایک عدالتی جنگ بھی ہے. تو یہ ساری اس جدوجہد کے حصے ہیں. ہم نہ تھکے ہیں، نہ ہمارا لیڈر تھکا ہے، اور اس بات پہ ہم اللہ سے بہت شکر گزار ہیں کہ اس سٹرگل میں عمران خان اکیلے نہیں ہیں، پوری قوم خان صاحب کے ساتھ ہے. اور یہ بات میں نے خان صاحب کو جیل میں پرسوں کی کہ خان صاحب، یہ اللہ کا شکر ہے کہ قوم نے آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا، قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے. اگر قوم ساتھ کھڑی نہ ہوتی تب آپ کو بہت سے لوگوں کے اصل چہرے نظر آتے. لیکن اس وقت چونکہ قوم عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، اس لیے بہت سے لوگ خان صاحب کے ساتھ پولیٹیکل مائلیج کے لیے بھی ہیں. اصل جو لائلسٹ ہوتے ہیں وہ تو آپ کے اس وقت بھی ساتھ ہوتے ہیں جب کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہوتا. یہ اللہ کا خان صاحب پہ احسان ہے کہ ان پہ دنیاوی مشکلات بے انتہا ہیں، لیکن ان کی قوم نے اپنے لیڈر کو اکیلا نہیں چھوڑا. تو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ کل جو ہے 9 نومبر کو
آپ لوگ یہ فیصلہ کریں گے کہ آپ نے دھرنا دینا ہے، احتجاج کرنا ہے، اسلام آباد بند کرنا ہے یا ملک بند کرنا ہے، کل اس کا فیصلہ ہو جائے گا یا کل سے شروع ہو جائے گا؟ ابصار عالم صاحب، کوئی ایسا کام نہ ہوگا، نہ ہونا چاہیے جس سے ملک کو خدا نخواستہ نقصان ہو، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پرامن احتجاج آئین میں آپ کا حق ہوتا ہے، آپ احتجاج بھی کرتے ہیں، ملک بھی چلتا ہے۔ کل تو جلسہ ہے، جلسے میں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور بھی ہوں گے اور چیئرمین گوہر اور سیکرٹری جنرل راجہ صاحب، ہم سب ادھر ہوں گے۔ تو وہاں پالیسی جو آخری ہے میرے خیال میں وہ سٹیٹمنٹ تو شاید وزیر اعلیٰ دیں یا وہ چیئرمین گوہر دیں، لیکن بہرحال کل کا جلسہ اہم ہے، اس سے آگے کے لائحہ عمل کا بھی اعلان ہوگا، لیکن جو بھی لائحہ عمل ہوگا وہ آئین و قانون کے اندر ہوگا، اور اس کا ٹارگٹ ایک ہی ہے کہ عمران خان صاحب کو پرامن طریقے سے ایک سیاسی انداز میں ایک قانونی جنگ لڑ کے ان کو رہا بھی کیا جائے، پولیٹیکل پریشر بھی ماؤنٹ کیا جائے۔ ساتھ ساتھ دوسرا بڑا نقطہ ہے ہمارے مینڈیٹ کی واپسی، اوریجنل مینڈیٹ کی واپسی، تاکہ یہ نظام آگے چلے، لیکن نظام آگے چلے گا فارم 47 سے نہیں، فارم 45 سے۔ اچھا، خان صاحب نے آج کہا ہے اور علیمہ خان صاحب بھی بار بار کہہ رہی ہیں کہ لوگوں کو سڑکوں پہ لانا پڑے گا تبھی ہمارے یہ سارے حقوق جن مطالبات کی آپ نے بات کی ہے وہ پورے ہو سکیں گے۔ تو مجھے یہ بتائیے گا، آپ نے کہا قانونی جنگ کے ذریعے خان کو رہا کروائیں گے، تو سڑکوں پہ لوگوں کو لانے سے آپ سمجھتے ہیں کہ قانونی جنگ میں آپ کو فائدہ ہوگا؟ کیا عدالتوں کو آپ انڈر پریشر لانا چاہ رہے ہیں عوامی دباؤ سے؟ نہیں ابصار صاحب، جس طرح میں نے آپ کو بھی وہی بات کی جو خان صاحب نے کی ہے، خان صاحب نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جلسہ یا جلوس کر کے آپ مجھے جیل سے باہر نکال لیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ اسٹریٹ موومنٹ کے ذریعے ایک پولیٹیکل پریشر حکومت وقت پہ ماؤنٹ کیا جاتا ہے۔ عدالت میں تو فیصلہ میرٹس پہ ہوتا ہے، لیکن جس طریقے سے یہ جو حکومت کر رہی ہے پولیٹیکل پریشر ماؤنٹ ہوگا تو غلط کیسز بنانا، فسطائیت کرنا، لوگوں کو اٹھانا، یہ چیزیں کم از کم رکیں گی اور حکومت اس بات پہ سوچے گی، اور اب بھی ان کو پتا ہے، پریشر بھی ہے کہ ان معاملات کا ایک پولیٹیکل حل نکالیں اور ملک کو آگے جو ہے وہ لے کے جائیں، اور اسی میں ملک کی بھی بہتری ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو چاہیے کہ مذاکرات کا بھی دروازہ کھول کے رکھے۔ سیاست میں ہمیشہ گفتگو ہوتی ہے، مسائل کا حل نکالنا چاہیے، اور جس جماعت کے ساتھ ملک کی بہت بڑی تعداد میں آدھے سے زیادہ ملک اگر ان کے ساتھ ہے، میرا مطلب عمران خان صاحب سے ہے، تو آپ کو عمران خان صاحب سے بات کرنی پڑے گی۔ عمران خان صاحب سے بات نہ کر کے آپ آدھے سے زیادہ ملک کو دیوار سے تو نہیں لگا سکتے۔ اچھا، مختصر ایک جواب چاہیے مجھے، وقت ختم ہو رہا ہے، کہ خان صاحب نے جو کہا ہے کہ سڑکوں پہ لانے کا لوگوں کو، لیکن آپ بھی یہ بات کر رہے ہیں، تو ایک بات ہو رہی ہے ڈیل کی یا مفاہمت کی، اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بشرا بی بی کی رہائی، علیمہ خان کی رہائی، اور علی بن گنڈاپور کو جو گرفتار نہیں کیا جا رہا، اور ان کو بھی یہ ٹاسک دیا گیا، خاص طور پر بشرا بی بی اور علی بن گنڈاپور کو، کہ وہ خان صاحب کو سمجھائیں کہ مفاہمت کریں، آگے بڑھیں، اور ایک سیاسی جماعت کی طرح، سیاسی لوگوں کی طرح بیہیو کریں۔ یہ سڑکیں بند کرنا، معیشت کو عدم استحکام کا شکار کرنا، یہ کام چھوڑ دیں۔ آپ کے خیال میں یہ صحیح اپروچ ہے؟ مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے یہ بات خان صاحب سے کی ہے یا نہیں، لیکن یہ کہنا کہ وہ ڈیل کے تحت باہر ہیں، ان کو گرفتار نہیں کیا جا رہا، یہ میرے خیال میں زیادتی ہے ان کی سٹرگل کے ساتھ۔ اس طرح تو میں بھی 7 بار جب گرفتار ہوا تھا، کافی دن میں بھی جیل میں رہا۔ پشاور ہائی کورٹ کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہر رہائی جو ہے وہ یقینی بنائی۔ تو کیا پھر میری بھی ڈیل تھی؟ کیا اسد قیصر صاحب کی بھی ڈیل تھی؟ کیا ہمارے مجاہد خان صاحب جو ہیں ان کی بھی ڈیل تھی؟ کیا ہمارے بہت سی جو لیڈرشپ باہر نکلی ہے، راجہ صاحب جو ہے، ہمارے گور صاحب، سارے ہمارے کچھ جیلوں میں گئے، کچھ انڈر گراؤنڈ رہے، یہ ایسی باتیں ہیں۔ ہاں، ایک بات بڑی اہم ہے جو میں نے پرسوں خان صاحب سے میں نے بھی کی، اور میں نے ان کو کہا کہ احتجاج بھی ہوگا، عدالتی جنگ بھی ہوگی، لیکن مذاکرات کا دروازہ بند نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، مذاکرات جو ہیں وہ میننگ فل ہوں، جس پہ خان صاحب نے کہا کہ یار مجھے لگتا نہیں اس کا کوئی رزلٹ نکلے گا، کیونکہ مذاکرات میں ابھی تک حکومت نے کوئی سنجیدگی نہیں دکھائی۔ باقی سیاستدان ہمیشہ بات بھی کرتے ہیں، احتجاج بھی کرتے ہیں، جلسہ بھی کرتے ہیں اور جلوس بھی نکالتے ہیں۔ ٹھیک، بہت شکریہ محمد خان صاحب ہم سے بات کرنے کا، اور کل 9 نومبر کو جلسہ ہو رہا ہے پی ٹی آئی کا، اور ساتھ ٹرمپ کی آمد کے بعد پی ٹی آئی اور اس کے سپورٹرز کو بہت امید ہے کہ خان صاحب کی رہائی جلد ہو جائے گی۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ رہائی
مفاہمت کے ذریعے ہوتی ہے, عدالت کے ذریعے ہوتی ہے, یا کسی اور طریقے سے ہوتی ہے, بیرونی مداخلت سے ہوتی ہے. اب وقت ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارا آج کا ہاٹ ایشو عدلیہ کے لیے چیلنجز کیا کیا ہیں. آج سپریم جوڈیشل کونسل اور جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اجلاس بھی ہوئے ہیں جس میں تمام ممبرز موجود تھے. ایک ممبر نے ویڈیو لنک کے ذریعے بھی اس میں شرکت کی. اس میں کیا ہوا اور آگے کا راستہ کیسے طے ہوگا, اس پر بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. بیرسٹر صلاح الدین ماہر قانون ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بات کریں گے جو عدلیہ کے لیے چیلنجز ہیں. اور آج 2 پٹیشنز اور فائل ہوئی ہیں. ایک پٹیشن فائل کی ہے سردار اختر مینگل صاحب نے, جن کا تعلق بلوچستان نیشنل پارٹی کے وہ سربراہ ہیں اور بلوچستان سے ان کا تعلق ہے. فہمیدہ مرزا جو سابق اسپیکر قومی اسمبلی اور ان کا تعلق سندھ سے ہے, اور محسن داوڑ جو MNA ہیں اور ان کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے, اور مصطفیٰ نواز کھوکر جنہوں نے الیکشن لڑا تھا اسلام آباد سے لیکن ظاہر وہ پنجاب سے. تو تمام جو وفاقی اکائیاں ہیں ان کی طرف سے ایک ریپریزنٹیٹیو نے یہ پٹیشن فائل کیا 26ویں ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ میں, اور اس کے وکیل ہیں بیرسٹر صلاح الدین صاحب. لیکن بیرسٹر صلاح الدین صاحب نے خود بھی ایک پٹیشن الگ سے بھی فائل کی ہے 26ویں ترمیم کے خلاف اور پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف. ان سے بات کریں گے. بیرسٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ آج 2 پٹیشنز اور آ گئی جس میں ایک میں آپ وکیل ہیں, ایک آپ نے خود فائل کی ہے, تو لگ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. اور اس دن ہم نے دیکھا کہ جو پہلے پٹیشن فائل ہوئی ہیں وکیلوں نے باہر نکل کے بڑی سخت باتیں بھی کی ہیں. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کا بھی اجلاس ہوا اور جوڈیشل کمیشن کا بھی اجلاس ہو گیا اور بڑے اچھے طریقے سے ہوا. ہمیں جو اطلاعات آئی ہیں آف دا ریکارڈ کہ تمام ججز ایک دوسرے سے اسمائل بھی ایکسچینج کر رہے ہیں اور باہر نکلتے ہیں تو بھی اسمائل کر رہے ہوتے ہیں. تو کوئی ایسا لگ نہیں رہا کہ کوئی مسئلہ ہے 26 ترمیم سے کسی کو, سوائے وکلا کے, چند وکلا کے اور چند سیاستدانوں کو. کیا یہ ہماری آبزرویشن درست ہے؟ دیکھیں, میں تو اس چیز کے حق میں ہوں کہ ججز کے جتنے بھی آئیڈیالوجیکل اگر ڈفرینسز ہوں بھی یا کسی قانونی معاملے میں آپس میں اختلاف ہوں بھی, مگر جو ان کا پرسنل بیہیویئر ہے وہ کرٹیس ہونا چاہیے. آپ پروفیشنل کولیگز ہیں, اور جو ماضی میں ہم نے دیکھا کہ ججز کی طرف سے ایک دوسرے کے خلاف بڑی تلخ باتیں ہوئیں, میں نہیں سمجھتا کہ یہ سپریم کورٹ کے لیے اچھی چیز ہے یا کسی بھی عدالت کے لیے. پروفیشنل کرٹسی ایک طرف, مگر جب کوئی مقدمہ آپ کے پاس آتا ہے تو پھر آپ کو اپنے ضمیر کے مطابق جو آپ کی آئینی رائے ہوتی ہے وہ بالکل انڈیپینڈنٹلی دینی چاہیے بھی ہے, دینی پڑتی بھی ہے. تو میں نہیں سمجھتا ان چیزوں سے یہ دونوں چیزیں کنیکٹڈ ہیں. اچھا, لیکن آپ نے جو کہا ابھی کہ ماضی میں بہت تلخ باتیں کی ہیں اور ہم نے بھی سنی ہیں, شرم بھی آئی اس پہ, لوگوں نے اعتراضات بھی کیے اور یہ بھی کہا کہ بچوں کی طرح لڑ رہے ہیں سپریم کورٹ کے ججز. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان ججز نے ماضی سے کچھ سیکھا ہے اور اب بہتری کی طرف جا رہے ہیں, یا یہ لل بیفور دا اسٹارم ہے, یہ خاموشی جو ہے کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ تو نہیں ہوگی؟ دیکھیں, میری ایکسپیکٹیشن تو یہ ہے, اور نیچرلی ججز بھی اپنی ایکسپیرینسز سے سیکھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ججز کی آپس میں سنائپنگ کی وجہ سے سپریم کورٹ کی ساخت جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے, اور اگر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کو ریکٹیفائی کریں تو بڑی اچھی بات ہے. مگر جہاں تک جو بھی اب جو آئینی درخواستیں ہیں ان پہ کیا رخ لینا ہے, میری ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنی کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی کو مد نظر رکھ کے آئین اور قانون کے مطابق ہی فیصلہ کرے گی. اچھا, یہ بتائیے گا کہ آپ نے درخواست دی ہے, 2 درخواستیں آج ہوئی ہیں, پہلے بھی آ چکی ہیں, اور ہم 26ویں ترمیم کے خلاف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے حلف اٹھایا ہے اس آئین پہ جس کا حصہ ہے 26ویں ترمیم. اس صورت میں آپ مجھے بتائیں کہ کیا وہ ابھی بھی یہ پٹیشن سننے کے لیے لگا سکتے ہیں, یا 26 ترمیم کو سٹرائک ڈاؤن کیا جا سکتا ہے؟ اگر کر دیا گیا تو اس صورتحال میں جسٹس یحییٰ آفریدی کا جو چیف جسٹس بنے ہیں اور ان کا جو حلف ہے اس کی حیثیت کیا ہوگی؟
دیکھیں جو ویسے ماضی میں ایسے جج صاحبان رہے ہیں جنہوں نے ایسے فیصلے کیے ہیں جن سے ان کا اپنا جو سٹیٹس اور اپوائنٹمنٹ ہے وہ بھی نلیفائی ہوا ہے. ایک مثال اس کی جسٹس سرمد جلال عثمانی کی پائی جاتی ہے، سرمد جلال عثمانی صاحب کی پائی جاتی ہے کہ جب آپ کو یاد ہے کہ 2007-2008 میں جب پی سی او آیا اور ڈوگر صاحب چیف جسٹس اپوائنٹ ہوئے تو انہوں نے ججز کو پھر اپوائنٹ کیا. سرمد عثمانی صاحب کو جو ہائی کورٹ کے جج تھے، انہوں نے حلف نہیں اٹھایا تھا پی سی او کے تحت، ان کو پھر ڈائریکٹلی سپریم کورٹ میں اپوائنٹ کیا. اس کے بعد جب سپریم کورٹ میں سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا کیس آیا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ چیف ڈوگر صاحب کی جو اپوائنٹمنٹ تھی وہ نلٹی تھی اور ان کی تمام تر اپوائنٹمنٹس بھی نلٹی تھیں، تو وہ جو ججمنٹ تھی سرمد عثمانی صاحب نے بطور اس وقت بیکاز ڈی فیکٹو وہ سپریم کورٹ میں فائز تھے تو انہوں نے وہ ججمنٹ سائن کی اور اس ججمنٹ کے سائن کرتے ساتھ ہی he was then taken back to the high court. پھر وہ بعد میں ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بنے اور پھر بعد میں اپنے کورس میں سپریم کورٹ میں آئے. تو ہمارے پاس ایسی بھی مثالیں ہیں کہ ججز نے ایسے ججمنٹس پاس کی ہیں جس سے ان کے اپنے سٹیٹس پہ افیکٹ ہوتا ہے. تو آپ نے مثال تو ایک دی، ایک مثال ہمارے پورے 76 سال میں سے نکلی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، جو پٹیشنرز ہیں جتنے بھی، ظاہر ہے وہ یہی چاہتے ہیں نا کہ 26ویں ترمیم اڑا دی جائے، تو کیا یہ ڈریم ہے یا پائپ ڈریم ہے؟ دیکھیں میری رائے میں تو جو لیگل چیلنج ہے وہ بہت سٹرونگ ہے، کیونکہ سپریم کورٹ نے خود اپنا فل کورٹ نے پہلے ہی فیصلہ دیا ہوا ہے راولپنڈی ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن میں، اور اس سے پہلے کافی ججمنٹس ہیں. محمود خان اچکزائی کی کیس میں بھی اس قسم کی آبزرویشنز ہیں، بے نظیر بھٹو کے کیس میں بھی اس قسم کی آبزرویشنز ہیں، مگر فائنلی راولپنڈی ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن میں 17 میں سے 13 ججز نے آلریڈی یہ ہولڈ کیا ہے کہ آئین کے کچھ ایسے فیچرز ہیں جس میں عدلیہ کی آزادی شامل ہے جو کہ پارلیمنٹ اپنی امینڈیٹری پاورز میں اس قسم اپنی ترمیمی پاورز میں وہ اس قسم کی ترمیم کر نہیں سکتی چونکہ جو امینڈیٹری پاورز ہیں وہ خود لیمیٹڈ ہیں. آئین کا جو بنیادی ڈھانچہ ہے، اس کی جو بیسک شکل ہے، چاہے وہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے صورت میں ہو یا فیڈرلزم کے صورت میں ہو یا عدلیہ کی آزادی کے صورت میں ہو، ایسی چیزوں کو آپ چینج نہیں کر سکتے. باقی مشینری پروویژنز اور دیگر بنیادی حقوق میں اضافہ کرنا وغیرہ وہ تو آبویسلی پارلیمنٹ کا اختیار ہے. تو سپریم کورٹ کی بڑی کلیئر اس پہ ججمنٹ ہے. اب صرف یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ترامیم کی گئی ہیں 26ویں ترمیم کے تحت، یہ عدلیہ کی آزادی متاثر کرتی ہیں یا نہیں. اگر کرتی ہیں تو پھر وہ اکارڈنگ ٹو راولپنڈی ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن اس ترمیم کو سٹرائک ڈاؤن ہونا پڑے گا. تو یہ فیصلہ آئینی بینچ کرے گا نا؟ جی، اس میں ہم نے ایکچولی جو درخواست دی ہے وہ اسپیسیفکلی یہ دی ہے کہ اس کو فل کورٹ سنا جائے. اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جو کریشن ہے اس لیجسلیٹو انسٹرومنٹ کی، وہ خود اپنے ہی جس چیز کی بنیاد پہ وہ وہاں بیٹھے ہیں وہ اس چیز کو ایگزامن نہیں کر سکتے. میں مثال دیتا ہوں. فرض کریں اگر ایک آئین میں ترمیم آتی ہے جس میں کہتے ہیں کہ جوڈیشل ریویو کی تمام تر جو پاور ہے وہ ہم ڈپٹی کمشنر کو دے رہے ہیں یا ہم کسی ملٹری ٹرائیبیونل کو دے رہے ہیں.
जब उसका जायजा लिया जाएगा तो वो डिप्टी कमिश्नर बैठ के ये फैसला नहीं करेगा कि आया ये आइन के बुनियादी ढांचे के मुतसादिम है या नहीं। जो उस वक्त का मौजूदा जुडिशल स्ट्रक्चर होगा, जुडिशल हियरार्की होगी, वही उस पे डिसाइड करेगी। और इस तरह से माजी में कोशिशें हुई हैं। आपको पता है जी, आपको पता है मिलिट्री डिक्टेटर्स ने जुडिशियल रिव्यू की पावर्स लेने की कोशिश की। इवन जो उन ज़ियाउल हक साहब के और मुशर्रफ साहब के दौर में, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप ये नहीं कर सकते कि ये इख्तियारात सारे ले लें, हम फिर भी जुडिशियल रिव्यू की पावर रखते हैं। तो मैं समझता हूं कि जो जज साहिबान कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे बैठे हैं, वो खुद दे कैन नॉट बी जजेस इन देयर ओन कॉज। राइट, तो यही बात जया अफरीदी साहब के ऊपर भी आती है ना कि ही कैन नॉट बी जज ऑफ हिज ओन कॉज। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, बात ये है कि घूम के हम फिर वहीं आगे, वो जो आपने एग्जांपल दी है, ये जो है इससे थोड़ा फ़र्क इस तरह की, ये आइनी तरमीम हो चुकी है, अब ये आइन का हिस्सा है। जिस आइन में इस तरह के केसेस आइनी बेंच के पास जाने हैं, फुल कोर्ट के पास नहीं जाने, चाहे पिटिशनर्स वो चाहें और चाहे कोई और चाहे। तो इस सूरत में क्या हम एक लीगल लॉक जैम में नहीं फंस गए कि जहाँ पे आप एक अदालत को ये कह रहे हैं कि ऐसा एक्शन लें या ऐसा कॉज पिक करें और उस पर केस सुने जो आइन के खिलाफ है? ये एक अजीब सी कोई सिचुएशन नहीं हो जाएगी? अबसार साहब, जो 26वीं तरमीम है, देखें, एक बार आप एक्सेप्ट करते हैं कि आइनी तरमीम भी कोर्ट में चैलेंज हो सकती है, तो जब उसके बाद फिर ऑब्वियसली कोर्ट ने ही सुनना है उसको, उस तरमीम को, कि और डिसाइड करना है वन वे और द अदर। अब देखें, उस पे मैं आ रहा हूं ना। अगर आप जो क्रिएशन है उस तरमीम की, जिसको आप कलअदम करार देना चाह रहे हैं, वो क्रिएशन, वो मुकदमा नहीं सुन सकती। इस पे सैकड़ों साल का केस लॉ भी है कि जब कोई स्पेशल लॉ के तहत कोई ट्राइब्यूनल बनता है, कोई फोरम बनता है, तो जो फोरम कायम किया जाता है वो अपनी लीगैलिटी के ऊपर फैसला नहीं देता, वो फिर भी बेसिक कोर्ट ऑफ जनरल जुरिस्डिक्शन को करना पड़ता है। तो उस पे भी काफी केस लॉ है, ये कोई नई अनोखी बात नहीं। बैरिस्टर साहब, उसमें फिर कितने लोग इस सूरत हाल में जजेस में से, जो अगर आप इस पे जाएं तो, क्योंकि सबका ही इसमें कुछ ना कुछ तो है ना वो इंटरेस्ट, जैसे मंसूर अली शाह साहब का भी है, जैसे नहीं, देखिए, जो खान साहब, देखिए, मैं समझता हूं कि जिन जज साहिबान का डायरेक्ट इसमें इंटरेस्ट है, उनको केस नहीं सुनना चाहिए। उनके अलावा फुल कोर्ट जो है, जो एक्सेप्ट फॉर द डायरेक्ट अफेक्टीज, बाकी सारी फुल कोर्ट करे और उसी से लेजिटिमेसी आएगी। अच्छा, वक्त ख़त्म हो गया। एक छोटा सा सवाल, छोटा सा जवाब दीजिएगा। आपका ट्वीट एक आया है और जिसमें आपने बड़ा एक बात अच्छी की है, फर्स्ट द स्टिक नो कैरेट। आपको स्टिक पहले आने पे एतराज़ है या कैरेट के बाद में आने पे एतराज़ है? सॉरी, कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? आवाज़ नहीं आई। आपने एक ट्वीट किया है जिसमें कहा है, आपने जजेस की मिराद पे आपने एक तबसरा किया है, फर्स्ट द स्टिक नो कैरेट। अच्छा, तो आपको इस बात पे एतराज़ है कि स्टिक पहले क्यों आई और कैरेट बाद में क्यों आई? तरतीब उलट हो जाती तो ठीक था। मैं तो देखें, मैं बाकी चीज़ों पे जजेस की क्या रिम्यूनरेशन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, इन्फ्लेशन क्या है वगैरह, वो तो एक लंबी बात है। मगर मुझे बेसिकली एतराज़ है कि एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर की तरफ से जज साहिबान को या कोर्स किया जाए या उन्हें अनड्यूली फेवर किया जाए, क्योंकि इसी तरीके से अदलिया की जो आज़ादी है वो सल्ब होती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आने का। और वक्त एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा आज का एडिटोरियल जो इसी बात पर है कि फर्स्ट स्टिक एंड देन कैरेट या द अदर वे अराउंड। एक छोटे से ब्रेक के बाद। और वक्त हुआ इस वक्त हमारे एडिटोरियल का, और मुझे एक आज जो डेवलपमेंट हुई है, आपने भी खबर पड़ी होगी कि जजेस की मिराद में इजाफा किया गया है। उस पर मुझे एक गाना याद आ रहा था, हम ना होंगे तो हमें याद करेगी दुनिया, किस रेफरेंस में? काजी फायज के साहब के जाने के बाद मुझे याद आया
کہ قاضی فائز تمام ججز کو پلاٹ الاٹ ہوئے تو قاضی فائز صاحب نے اپنا پلاٹ واپس کر دیا. انہوں نے کہا میں نہیں لیتا, میں نہیں مناسب سمجھتا سپریم کورٹ کا جج ہو کہ میں یہ پلاٹ لوں. اور آج جب مراد کا اعلان ہوا ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے معزز ججز کے لیے, تو عوام کے اوپر ٹیکسز میں اضافے کی خبر بھی ساتھ ہی چل رہی تھی, اور یہ بھی بتایا جا رہا تھا کہ جو ریونیو ٹارگٹ ہے وہ پورا نہیں ہوا. آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ ریونیو ٹارگٹ پورا کرنے کے لیے مزید ٹیکسز لگائے جائیں عوام پہ. ہو سکتا ہے جنرل سیلز ٹیکس آپ کے دودھ پہ اور چائے کی پتی پہ اور چینی پہ بڑھا دیا جائے, جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس پہ انکم ٹیکس میں مزید اضافہ کر دیا جائے. لیکن دوسری طرف ہم نے ساتھ ہی یہ خبر دیکھی کہ ہماری جو اشرافیہ ہے اور اس میں ظاہر ہے ہمارے ججز بھی شامل ہیں, اس اشرافیہ میں ان کی مراعات میں اضافہ کر دیا گیا. حکومت نے کیا, ایگزیکٹو نے کیا, جو خود اشرافیہ کی ایک برانچ ہے, اور انہوں نے اضافہ بھی اتنا دل کھول کے کیا ہے کہ آپ دیکھیں اور حیران ہو جائیں گے کہ ہاؤس رینٹ جو 65,000 تھا 3,50,000 کر دیا, اور جوڈیشل الاؤنس جو 3,42,000 مہینہ تھا اس کو بڑھا کر 10,61,000. تو مطلب جب بادشاہ دینے پہ آتا ہے تو کھل کے دیتا ہے, اور دیا. اور اس سے ہوا کیا ہے, 20 لاکھ تقریباً تنخواہ ہو گئی ہے اب ججز کی, اور ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ کے ججز کی قریب ہے, تھوڑی بہت اوپر نیچے ہوگی. اور لیکن کسی کی تنخواہ زیادہ ہونے پہ اعتراض نہیں ہے مجھے کوئی ذاتی طور پہ, کیونکہ میں خود تنخواہ دار طبقے سے میرا تعلق ہے, اور میں بھی چاہتا ہوں کہ میرا ادارہ بھی میری تنخواہ میں اضافہ کرے اور بہت زیادہ کرے. لیکن نہیں ہوتا, الگ بات ہے. ہم بات تو کر سکتے ہیں, کویسچن اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم ٹیکس دیتے ہیں اپنی تنخواہ سے, ہر مہینے دیتے ہیں, اور اتنا ٹیکس دیتے ہیں کہ کانوں سے دھواں نکلتا ہے ہر مہینے, لیکن دینا پڑتا ہے. اور وہ ٹیکس ہمارا کدھر جاتا ہے؟ ان اشرافیہ کی ان مراعات کے لیے. اور جو جیسا کہ میں نے کہا کہ ہماری عدالتوں کا نمبر 129واں ہے پوری دنیا میں. بہتر ہوتا ہے نمبر تو شاید اس سے بھی زیادہ تنخواہیں ہوتی ہیں, میں اعتراض نہ ہوتا. ہماری اکانومی بہتر ہوتی, ہماری معیشت بہتر ہوتی, ہمارے ذرائع آمدن بہتر ہوتے, ہماری برآمدات اوپر جاری ہوتی, ہماری برآمدات میں اضافہ ہو رہا تھا, ہماری دنیا میں کوئی عزت ہوتی, ہماری عدالتوں کے فیصلوں کی کوئی عزت ہوتی. تو اتنی مراحل سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, نہ ہی قوم کو پڑھنا تھا. اور ایک بات, ظاہر یہ سب کچھ نہیں ہے لیکن مراحل میں اضافہ ہو گیا ہے, تو قاضی فائز صاحب کیوں یاد آئے؟ اس لیے کہ ان کے خلاف خط تو بڑی سخت زبان میں لکھے جاتے تھے. انتظار کروں گا میں ایسے ہی مزید خطوط کا ان معزز ججز کی طرف کہیں کہ میں یہ مراد قبول نہیں کرتا. جیسے قاضی فائز صاحب نے اپنا پلاٹ واپس کیا تھا, ایسے مراد بھی واپس کر دیں. کیا خیال ہے؟ سوچیے گا. گڈ نائٹ.